जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिलसिला है इल्म आगही का, जिसमें हम मुख्तलिफ तालिब इल्मों को बुलाते हैं, मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आते हैं और ख़ास तौर पर ये जो हमारा सेगमेंट है, ये सेगमेंट ख़ास तौर पर जो पेश किया जा रहा है उसमें हमारे साथ इश्तराक हासिल है ऑल यानी जो अलाइंस है, द अलाइंस ऑफ ऑल प्राइवेट स्कूल्स सिंध का जो अलाइंस है उसका इश्तराक हासिल है। और यही वजह है कि इस अलाइंस के अहदेदारान जो हैं वो भी हमारे पास आते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आते हैं जो कि मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक होते हैं, तकरीरी मुकाबले भी, नातख्वानी के मुकाबले, क़िरत के मुकाबले। तो एक अच्छा रुझान बच्चों में डेवलप होता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध की जानिब से ये पेश की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि हमारे सेट का ये हिस्सा जो हम आज रिवील कर रहे हैं, यूनिक बाइक का हमें ताउन हासिल है। यूनिक बाइक जो है वो आसान सवालात के जवाब देने पे दी भी जाएंगी और आप देख रहे हैं यहाँ यूनिक बैटरीज जो है उसकी भी बाइक मौजूद है और यूनिक मोटरसाइकिल की जानिब से भी हमेशा का साथ यूनिक बाइक। इसके अलावा नाज़रीन, कमांडर सिटी की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं। आप आसान सवालों के जवाब देकर ये बाइक जीत सकते हैं। इसके अलावा हमें ताउन हासिल है दोहा जूलर्स का। अयाज मोतीवाला साहब दोहा जूलर्स की जानिब से उन्होंने हमें ये बाइक दी है और जीतने का तरीका बहुत आसान है। सवाल कीजिए, सवाल के जवाब दें और ये बाइक आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके अलावा एनेक्स का हमें ताउन हासिल है, फूड बस्ती का ताउन हासिल है, मज़ेदार हलीम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा मलिका मसाले के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। एनेक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। बटर ब्रेड जो है वो उसकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। नेल्सन पेंट, क्योंकि ईद का मौका आता है, लोग अपने घरों पे ज़रा कलई कराना चाहते हैं, कलर कराना चाहते हैं, नेल्सन पेंट का भी ताउन हासिल है हमें। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे पास एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं और भी बहुत से जो ब्रांड्स हैं उसके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपको मुख्तलिफ सवालात के जवाब में देते रहेंगे। फूड बस्ती मुगलिया के भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। बहरहाल ये जो हमारा हिस्सा, ये इनामात का हिस्सा, ये 7:15 से लेके 8 बजे तक आप कॉल करके यहाँ से इनामात जीत सकते हैं। अभी हम अपने इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे जो कि है इल्म आगाही का, जिसमें अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के जो लोग हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और जिनसे हम बातचीत करते हैं और इस सेगमेंट में हम बच्चों को बुला के उनके साथ मुकाबला भी करते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध से है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा सयाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सयाल साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो आज के दूसरे मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ भी अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध से है। ये डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बल्कि DHA के प्रेसिडेंट हैं, आरिफ जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ जमाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तकरीरी मुकाबले का इनेकाद करेंगे। 3 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के जिनसे हम तकरीरी मुकाबला कराएंगे। और पहला जो मेरा मेहमान है ना वो बड़ा नन्ना मुन्ना प्यारा सा मेहमान है। लेकिन इससे पहले कि हम तकरीरी मुकाबले का आगाज़ करें, आपको अच्छा साथ साथ ये भी बताते चलें कि मुनसिफीन के फ़राइज़, चाहे नातख्वानी हो, हुस्न क़िरत हो या क्विज़ हो या तकारीर हो, ये हमारे जो 2 हज़रात हमारे साथ रोज़ाना होते हैं, शकील मदनी साहब और फैसल चिश्ती साहब, ये रोज़ाना की बुनियाद पर मुनसिफीन के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बहरहाल अपने इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले गुलाम मुस्तफ़ा सयाल साहब, मुझे बताइए कि अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स सिंध की क्या वर्किंग है, ख़ास तौर पे किस तरीके से काम किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता काफ़ी अरसे से सिंध के अंदर जो स्कूलों को तालीमी निज़ाम के हवाले से जो मसाइल का सामना है, उस हवाले से ये ग्रास रूट लेवल पर जो है इसकी बॉडी मौजूद हैं और ये काम कर रही है। स्कूलों को किसी भी हवाले से मसाइल का सामना करना पड़े तो अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूलों के साथ शाना बशाना जो है वो खड़ी है और हर मौके पर हर इश्यूज़ के ऊपर अलाइंस ऑफ प्राइवेट स्कूल
کہ جو سندھ کے جو چیئرمین ہیں محترم جناب علیم قریشی صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب حنیف جدون صاحب، وہ کوئی بھی تعلیمی معاملے کا ایشو ہو تو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ جو ہے وہ ہر محاذ پر انشاءاللہ آپ کو تعلیم کے حوالے سے ہر جگہ پر جو ہے وہ نظر آئے گی، نظر آتی ہے. سپورٹ کرتے ہیں آپ اسکولز کی جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ تمام اسکول. ہمارا الائنس کا جو ہے یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس کی جو ورکنگ ہے وہ گراس روٹ لیول پر ہے. آپ کراچی کا کوئی بھی علاقہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہاں سے ہمارے الائنس کے لوگ ملیں گے، اور ایون اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہمارے الائنس کے لوگ ملیں گے. تو اور ایسوسیشنز اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں، لیکن امتیازی حیثیت جو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہے، اور تمام اسکول کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. عارف جمال صاحب، ڈی ایچ اے کا جو علاقہ ہے وہاں تو جو ہے وہ جس اچھے اور بڑے پوش اسکولز ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے لوکیلٹی ایسی ہے کہ ہمارے آرمڈ فورسز کے بڑے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. مشکل نہیں ہوتا سر اسکول چلانا؟ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ پیرنٹس آ جاتے ہیں فوراً اور کمپلین کرتے ہیں. دیکھیں اسکول جو ہیں بیسیکلی تو ایک نرسری ہے، بچے کی تعلیم بھی دیتے ہیں ساتھ تربیت بھی دیتے ہیں. دیکھیں اچھے برے لوگ تو ہر محکمے میں ہر جگہ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں. اگر کچھ کا عمل اچھا نہیں ہے تو اس میں آپ سب کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے. بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو اچھا کام بھی کر رہی ہیں. جتنے بھی اچھے اعلیٰ عہدوں پہ لوگ موجود ہیں جو بڑے کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں ہوں، سپورٹس میں ہوں، صحافت میں ہوں، تو آپ دیکھیں گے سارے پرائیویٹ اسکول سے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. یعنی کہ پرائیویٹ اسکول کا جو رول ہے نا وہ آپ اس کو کسی طور پر نہیں فراموش کر سکتے. گورنمنٹ کو جو کام گورنمنٹ کا کرنا ہے کیا وہ بیڑا ہم نے اپنے کندھوں پر کیا ہوا ہے. اچھا، جو ڈی ایچ اے کے اپنے اسکولز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو آپ کی ایسوسیشن میں نہیں آتے ہوں گے. ڈی ایچ اے کے اپنے اسکولز ہمارے ایسوسیشن میں نہیں آتے، وہ تو ان کے انڈر ایک ادارے کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں اپنے، ہمارے اس کے ساتھ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید کنڈر گارڈنز کی بچوں کے اسکولوں کی ضرورت ہے مختلف علاقوں میں کراچی کے؟ جی ہاں بالکل ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے بچے کا کہ اس کی جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی نفسیات بن رہی ہوتی ہے. اس میں تو ہر اس کی تربیت اس کو سکھانا کرنا تو بہت لازمی امر ہے کہ یہ ایسے اسکول ہر جگہ پر موجود ہوں، اچھے اسکول ہوں جو کہ بچوں کی اس وقت ہی اس کو مسلمان کے طور پر، پاکستانی کے طور پر اس کی اچھی تربیت کر دیں. دیکھیں ایک ننا بیج ہوتا ہے نا، جتنے نگہداشت اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد والے بھی تناور درخت کو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو اس وقت جو کسان محنت کر رہا ہوتا ہے نا وہی محنت ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم پہ ہم اپنے الائنس آف اسکول کے پرائیویٹ اسکول کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے بچوں کو پلیٹ فارم دیتے ہیں، جس طرح آپ بھی ہم سے اشتراک کر رہے ہیں کہ اور بچے اپنی کو کریکل ایکٹیویٹیز بھی میں حصہ لیں، اپنے آپ کو جاگر کریں اور معاشرے کے مفید فرد بنے. اچھا، آپ کا کون سا اسکول ہے؟ میرا ماڈل پبلک ہائی اسکول ہے، ڈیفینس فیز 1 میں، فیز 2 میں. آج آپ کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہمارے؟ آج جمعے کو ہم نے چھٹی دی ہوئی تھی. اچھا، جمعے ہم رمضان میں ہم نے آف کیا ہوا. ماڈل پبلک ہائی اسکول کس جگہ پہ ہے؟ ڈیفینس فیز 1 میں اور فیز 2 میں. فیز 1 میں اور فیز 2 میں. اچھا. اور ماشاءاللہ یعنی کنڈر گارڈن سے لے کے اسٹاف پلے گروپ سے لے کے الحمدللہ میٹرک تک ہمارے پاس بچے موجود ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ، آپ سے مزید بھی گفتگو ہوگی عارف جمال صاحب، لیکن اب ہم ناظرین تقریری مقابلے کا آغاز کرنا چاہیں گے. اور سب سے پہلا جو میرا مہمان ہے طاہا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں، بہت ماشاءاللہ ننا منا مہمان ہے اور پیارا سا مہمان ہے. اس کو میں بلانا بھی چاہوں گا. ادھر آؤ بیٹا، آ جاؤ، آئیے. کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. اس پہ آئیے، آپ ڈائس پہ آئیے اور ہاں اپنا تعارف ذرا کرا لیجیے. سب سے پہلے تعارف کرائیے. جی بولیے، کیا نام ہے آپ کا؟ طاہا نام ہے آپ کا؟ اچھا چلیں بیٹا، آپ ذرا سا کمفرٹیبل ہو جائیں، ایک دفعہ پریکٹس بھی کر لیں. اتنی دیر میں ایک چھوٹا سا وقفہ نہیں لے لیں تاکہ آپ ذرا سکون میں آ جائیں اور پریکٹس کر لیں، نارمل ہو جائیں. ٹھیک ہے، اوکے ناظرین، چھوٹا سا وقفہ. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف یعنی عالم دین بھی ہیں، ساتھ ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی اور چیئرمین ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں اور سب سے پہلے تو ہم مولانا بشیر فاروقی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم حضرت صاحب، بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر آج کے اس نشریات میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ان نشریات کے لیے وقت نکالا اور خاص طور پہ
جو لوگ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکرین کے اوپر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں آن لائن مولانا بشیر فاروقی صاحب سے تو آپ ہماری ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے براہ راست بات کر کے آپ استخارہ اپنا کروا سکتے ہیں. مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آج جمعے کا دن ہے اور جس طرح مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کا اسی طرح دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے. سر کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح فرمایا کہ دنوں کا سردار یوم الجمعہ ہے. اسے سید الایام کہا جاتا ہے, دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور اس کی خوبیوں میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندے کی جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اور اس کے بارے میں مختلف اوقات ہیں. ایک بڑا اہم وقت جو ہے وہ عصر سے مغرب ہے. تو میں عام طور پر جو بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں روحانی علاج کے لیے میں چینل پہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں, آپ بھی آج بھی کہوں گا, سننے والیوں سے ملتمس ہوں کہ جمعے کے دن آپ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک اگر آپ کی مجبوری نہ ہو تو کوئی کام نہ کریں. اور جو وظیفہ جو بزرگوں نے دیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, یہ پڑھتے رہیں. جب دیکھیں کہ اب 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں, افطار کا وقت ہونے والا ہے یا غروب کا وقت ہونے والا ہے. رمضان میں تو افطار کا وقت ہوتا ہے, ویسے غروب کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا. خاص کر کے دعا سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر دعا مانگیں. تو بلند اقبال صاحب یہ بڑا اچھا سوال آپ کا تھا. اور آپ کے جمعے کا وظیفہ, خاص وظیفہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں. یہ سید خواجہ غریب نواز کی طرف سے وظیفہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کو وظیفہ دیتے ہیں اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام بھی اس وظیفہ دیتے ہیں. یہ وظیفہ بڑا عظیم وظیفہ, اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اچھا حضرت صاحب ہمارے پاس لائن پہ موجود ہیں جی کالر. اچھا جی ہمارے پاس ابھی ہم کنیکٹ کروا رہے ہیں. مجھے حضرت صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ خاص طور پہ چونکہ جمعے کا روز ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کی تیاری بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن سر پھر بھی اگر کسی وجہ سے کوئی شخص باجماعت نماز نہ پڑھ پائے جمعے کی تو وہ قضا کے طور پہ کس طریقے سے نماز ادا کرے؟ میں لوگوں کے دیکھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی تو جمعے کی نماز جو ہے جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی جی, اس لیے پھر وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا اور ظہر پڑھے گا. لیکن اس لیے کہ جمعے کی نماز کے لیے پورے شہر میں جانا پڑے گا. یعنی کہ ابھی میں آ رہا تھا 3 بجے تو 3 بجے بھی جمعے کی نماز ہو رہی تھی. تو کہیں 1 بجے بھی ہے, کہیں 3 بجے بھی ہے, کہیں 3:30 بجے. فیضان مدینہ بھی شاید 3:30 بجے ہوتی ہے. تو یہ کہ جمعے کی نماز کے لیے پورے شہر میں جانا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا. جمعہ جو ہے یہ فرض العین ہے اور اس کو حاصل کرنا لازمی ہے. مگر اگر کوئی شخص بالکل مجبور نہیں کر سکتا تو وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھے گا, پھر وہ پڑھے گا ظہر کی نماز 12 رکعتیں. اچھا یعنی ظہر کی نماز 12 رکعت پڑھے گا. اچھا سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا یہ ناظرین کے, چونکہ آج جمعے کا دن ہے, کچھ لوگ جمعے کے دن نماز یعنی جمعے کی نماز کے وقت بالکل جس وقت تکبیر اولیٰ کہی جا رہی ہوتی ہے اس وقت نماز میں شامل ہوتے ہیں. حالانکہ جمعے کے دن 2 فرض نمازوں کی تخفیف کی گئی ہے, یعنی صرف 2 فرض نمازیں ہیں, 4 فرض ہیں جو کہ عام ظہر میں ہوتے ہیں. تو سر کس وقت نماز میں جمعے کی نماز میں شامل ہونا چاہیے اور جمعے کی نماز کا خطبہ سننا کس قدر اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ سر بس یہ مختصراً بتا دیجیے گا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں جمعے کی اذان کی آواز آئے فاسعوا الی ذکر اللہ, سب کام چھوڑ دو. یہاں تک کہ اگر تم جو ہے چل رہے ہو تو چلتے چلتے کاروبار کرنا منع ہے. بالکل سب کو چھوڑ چھاڑ کر جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہیے. اور جو جمعے کی نماز کے لیے پہل آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بعد والوں کو جو ہے وہ گائے یا بیل قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بعد والوں کو پھر دمبا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بعد والوں کو مرغی اور بعد والوں کو انڈا. اور جب خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جائے تو پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے, اب ان کے نام نہیں لکھے جاتے. تو وہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اس آدمی کی. اللہ اس بدنصیبی سے آپ کو مجھے بچا لے کہ بندہ اس وقت پہنچے جب امام صاحب خطبہ شروع کر دے ہوں. خطبے سے پہلے پہنچنا لازمی اپنے بندے کو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پر لازمی قرار دے دیں.
اچھا سر، اگر خطبہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور تکبیر سے نماز جوائن کی جائے یا نماز میں شامل ہوا جائے تو اس صورت میں کیا پھر صورتحال ہوگی؟ ہم حنفی لوگ ہیں، ہماری تو نماز ہو جائے گی، مگر شافعی لوگوں کی نماز نہیں ہوگی. ہماری تو نماز ہو جائے گی لیکن امام شافعی کے نزدیک ان کی نمازیں نہیں ہوگی. اچھا، یعنی کہ حنفی لوگوں کی پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خطبے سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائے انسان. بہتر نہیں، بہت لازمی ہے. لازمی، بہتر نہیں، لازمی، لازم ہے یہ. ٹھیک، لازمی. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. جی ہیلو، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ذرا، ہاں جی، مجھے کچھ کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا، تھوڑا سا کون سا بات کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا نام بتائیے گا. مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن اس وقت اور وہ آپ کو سن بھی رہے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ مجھے پورا نام بتائیے گا. جی میرا نام ملک آصف ہے اور ہماری بیگم بچے کو ہم سے ناراض ہو کے بچے کو لے کے چلی گئی ہیں. ملک آصف آپ کا نام ہے اور آپ کی اہلیہ جو ہے؟ جی جی والدہ کا نام خورشیدی خاتون ہے. والدہ کا کیا نام ہے؟ خورشیدی خاتون ہے. خورشیدی خاتون. جی ہماری بیگم کا نام اسما ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ خاتون ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیگم کا نام اسما ہے اور ان کی والدہ کا نام سلمہ خاتون ہے. مولانا صاحب کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے کالر موجود ہیں. ملک صاحب، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھیں. ودود کے معنی محبت کرنے والی ذات. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی بیگم میں، آپ کے بچوں میں، آپ کی سسرال والوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ کو انشاءاللہ ملا دیں گے بیوی سے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یا ودودو 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور آج جمعے کے دن ہو سکے تو عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں. افطار سے پہلے دعا مانگیں. یاد رکھیے گا کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یہ اللہ کے اسم اعظم ہے. اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور خاص مہربانی نازل ہوتی ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بتایا. ہم مزید کالز بھی لینا چاہیں گے اور جانیں گے کہ جو لوگ لائن پر موجود ہیں. جی مزید کالز لیں گے اور جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کال کر کے آپ مولانا بشیر فاروقی صاحب سے اپنے مسائل کے حوالے سے دریافت کر سکتے ہیں. اپنی جو اگر کوئی ایسے مسائل ہوں جو آپ پوچھنا چاہیں، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو یا آپس کے پرسنل تعلقات کے حوالے سے ہو، تو آپ یقیناً کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل یہ رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی اہلیہ کا روٹ کے گھر چلے جانا یا ایک شخص کا کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دینا. سر میں آج جمعے کا دن بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اہم موضوع ہے. میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے مدد لینا چاہوں گا کہ طلاق واحد وہ حلال عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شدید ناپسند فرمایا. کیا فرمائیں گے سر آپ؟ یہ بات تو طے ہے کہ ان طلقتم النساء فلا جناح علیکم، کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو تم پر گناہ نہیں ہے. مگر طلاق جو ہے ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. اور طلاق کی بنیاد کب ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جب شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی خاموش ہو جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو شوہر خاموش ہو جائے. تو اس طرح جب ایک دوسرے کے غصے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، طلاق کی نوبت عام طور پر نہیں آتی. بسا اوقات تنگ دستیاں طلاق کا سبب بن جاتی ہیں. بسا اوقات ماں باپ جو ہے، کہیں لڑکے کے ماں باپ کہیں لڑکی کے ماں باپ طلاق کا سبب بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو لوگ بھی طلاق کا سبب بنتے ہیں وہ اپنی ہلاکت اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ من رحیمہ روحیمہ من ظلمہ ظلمہ. تم اگر رحم کرنے والے بنو گے تو تم پر اللہ کی ساری مخلوق رحم کرے گی، اور اگر تم ظلم کرنے والے بنو گے تو پھر تم پر ظلم ہی ہوتا رہے گا. کبھی پولیس والا ظلم کرے گا، کبھی ڈاکو ظلم کرے گا، کبھی افسر ظلم کرے گا، کبھی حکومت ظلم کرے گی. تو جو لوگ طلاق دینے میں جلدی کرتے ہیں وہ بہت بڑا اپنے اوپر جو ہے بوجھ لیتے ہیں. ہاں طلاق دینا جائز اچھے ضرور ہے، مگر واقعی ایسی شرعی ذمہ داری ہو، وجوہات ہو تو طلاق دینے میں ہر چیز، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام سے یا انعام یافتہ بندوں سے طلاق ثابت ہے.
مگر کیا ہے کہ اس کی ایسی شرعی وجوہات تھی کہ جو قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے. اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے بہت سے لوگوں کی جو اہلیہ ہوتی ہیں وہ خلا مانگ لیتی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں کیا حکم ہے؟ کیا خلا فوراً دے دینی چاہیے یا کہ اجتناب کرنا چاہیے خلا دینے سے؟ اسلام میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اگر بیوی خلا مانگ رہی ہے تو ہمیشہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. ہر سزا کی سزائے موت بھی نہیں ہے، اور اگر انگلی میں زخم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، انگلی ہی کو زخم نہیں کیا جاتا ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہرگز خلا تک نہ جایا جائے. اور قرآن پاک میں بڑا آسان سا نسخہ دیا اللہ نے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے. لڑکی والوں کی طرف سے بھی ایک سمجھدار آدمی مقرر کیا جائے، لڑکے والوں کی طرف سے سمجھدار مقرر کیا جائے، اور دونوں اس بات کے بااختیار ہوں کہ جو فیصلہ کریں گے لڑکے والے مانیں گے، لڑکے والے مانیں گے، تو پھر اس کو جو ہے طلاق اور خلا سے بچایا جائے. ورنہ طلاق اور خلا کا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑا بھیانک ہوتا چلا جا رہا ہے. چہرہ اچھا نہیں لگتا، روٹی اچھی نہیں لگتی، یہ اچھا نہیں لگتا، وہ اچھا نہیں لگتا، گھر اچھا نہیں لگتا، ساس اچھی نہیں لگتی، نند اچھی لگتی، ترنت خلا خلا خلا. اس طرح تو آج کل معاذ اللہ ایسا ہو رہا ہے کہ نکاح کم اور طلاق زیادہ ہو رہی ہے، نکاح کم اور خلا زیادہ ہو رہی ہے. اچھا آپ سے مولانا صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کاروبار ترک نہیں کرتے، جس طرح ابتدا میں بھی آپ نے فرمایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ اذان ہوتے ہی کاروبار، ہر قسم کا کاروبار بند کر دینا چاہیے. اس کے بعد دوبارہ کب انسان کاروبار کھول سکتا ہے، یا پھر پورے جمعے کے دن کاروبار نہیں کھولا جا سکتا؟ یہ فرما دیجیے گا. نہیں، یہ تو فانتشروا فی الارض. جی. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تو جمعے کے بعد جو کاروبار ہوتا ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے مزید اعلان کیا ہے. جی علامہ صاحب ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو کرونا ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن کاروبار کو بند کر کے لوگوں کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو کوئی حاصل سے نہیں ہو رہا. اور بس پھر بھی دوسری بات یہ بھی ہے کہ چلو ہمارا پورا پاکستان ہے، لیکن سندھ تو الحمدللہ اتنا بچا ہوا ہے کہ پورے دن میں ایک بھی موت نہیں ہوتی الحمدللہ. میں نے پچھلے ہفتے میں 10 دن میں 3 مرتبہ کرونا ٹیسٹ کروایا ہے، تینوں مرتبہ منفی آ گیا. میں نے 10 دن کے اندر 3 مرتبہ کرونا ٹیسٹ کروایا، تینوں مرتبہ منفی آ گیا. تو ایسا نہیں ہے، مطلب کہنے کا ہے کہ جمعے کے دن کے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو موقع دینا چاہیے لوگوں. بالکل کاروبار کا موقع دینا چاہیے، کاروبار کو روک دینا چاہیے نا. بالکل کاروبار کا موقع دینا چاہیے. اچھا قرآن کہتا ہے کہ کاروبار کا موقع دیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے کہوں گا، جناب وزیر اعلیٰ سندھ صاحب مراد علی شاہ صاحب، آپ سورہ جمعہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد فانتشروا فی الارض، اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. سبحان اللہ. تو ہمیں کم از کم ہمارے ساری بازار بند پڑے ہوئے، بازار کھلوا دیں آپ. بالکل مولانا صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بالکل میری بھی بالکل درخواست ہے. آخری کال ہے. جی ابھی آخری کال. جی بالکل. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بات کر رہا ہوں میں. جی کراچی سے. جی بات فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب لائن پر موجود ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں. میرے کو ہارٹ پیشنٹ بھی اور بلڈ پریشر کا مرض بھی ہوں میں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا. عباد، پورا نام کیا آپ کا؟ محمد عباد. اور آپ کو بلڈ پریشر اور ہارٹ کا مرض ہے؟ جی، میرے 2 وال بند ہیں ہارٹ کے. اچھا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کیا وظیفہ پڑھا جائے یا کیا عمل کیا جائے کہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے؟ وظیفہ ہے. جی مولانا صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے سر؟ عباد صاحب آپ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے.
ہم الحمدللہ قرآن پاک کی 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی اور 7 آیتیں آیت شفا کی پانی میں گھول کے دیتے ہیں. آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں, میرے پاس تشریف لے آئیے, میں آپ کو پانی کی بوتل بنا دیتا ہوں. اس پانی کو بڑی بوتل میں ڈال لیجیے گا اور پھر اس کا استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ دونوں مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اس وقت جو وظیفہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یہ سارا دن پڑھتے رہے, دن میں ہزاروں مرتبہ. اللہ تعالیٰ کی دونوں نام کی برکت سے بلڈ پریشر اور ہارٹ کی دونوں جو آپ کی شریانیں بند ہو گئی ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی امداد سے کھول دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں روزانہ اسی طرح آپ کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل رہیں گے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے علم و آگہی کا, اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ننھا مہمان موجود ہے جو کہ تقریری مقابلے میں حصہ لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے 2 عہدیداران موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ موجود ہیں غلام مصطفیٰ سیال صاحب, اور ہمارے ساتھ عارف جوان صاحب موجود ہیں جو کہ ڈی ایچ اے زون کے پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے. اس کے علاوہ روسٹرم پہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک ننھے منھے دوست طاہا موجود ہیں. طاہا, کون سے اسکول سے آپ کا تعلق ہے؟ الفجر اسکول سے طاہا کا تعلق ہے, اور یہاں پہ یہ آپ تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں. کس موضوع پہ تقریر کریں گے؟ شیر خدا. ٹھیک ہے جی, الفجر اسکول سے ان کا تعلق ہے, اور الفجر اکیڈمی ہے. یہ طاہا شفقت نام ہے آپ کا, طاہا شفقت, جیسا آپ نوٹ فرما لیجئے گا, اور الفجر اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے. جی بیٹا بسم اللہ کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, محترم اساتذہ کرام, السلام علیکم. جناب صدر, آج کے اس دوڑتے بھاگتے واٹس ایپ اور ٹک ٹاک کے دور میں جب آپ کی قوم کے مستقبل کا ہیرو اپنے خیالات میں بیٹ مین اور سپر مین کو ڈھونڈتا ہے, تو میں یہ دعوے سے کہوں گا اگر وہ ایک بار حضرت علی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لے تو ان ساری خلافات کو ان پر نثار کر دے گا. اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ ہیرو جیسی بہادری اور جرأت اللہ پر بھروسے اور نبی پر عشق سے ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کنتم مولا وعلی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ جو علی کو دوست رکھے اس کو دوست رکھنا, جو علی کو دشمن رکھے اس کو دشمن رکھنا. جناب صدر, علی تو وہ ہیں جو پیدا ہوئے رخ وضحا دیکھا, رخ نور کو دیکھا. علی تو وہ ہیں جو صاحب زمزمو, جو وارث مینہ مکہ ہے. علی کی بہادری اور کم سنی میں ایمان لانے والوں کی صفت کسی دلیل اور گواہی کی محتاج نہیں. ساقیہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام, ساقیہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر و زن, شاہ خیبر شکن, مرتبہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام. جناب صدر علی تو وہ ہیں جو سید المرسلین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی منی وانا منہ, علی میرا ہے اور میں علی کا. اور فرمایا, انا مدینۃ العلم وعلی البابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی کی سبحان اللہ, اور علی علم کا دروازہ. اور فرمایا, جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا, جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. جناب سر, میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے شعر سے کرتا ہوں. تیری خاک میں اگر شریر تو خیال فکر و غنا نہ کر, تیری خاک میں اگر شریر تو خیال فکر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا, کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا, وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. بہت زبردست بیٹا, بہت زبردست, بہت اچھی تقریر آپ نے پیش کی. اب آپ اتر کر آ جائیے اور آپ وہاں جا کے تشریف رکھیے. اب ہم اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانا چاہیں گے. حفصہ اشتیاق, اقرا دار ارقم سے اسکول سے ان کا تعلق ہے. حفصہ اشتیاق, آئیے تشریف لائیے.
اچھا حفصہ آپ چاہیں تو یہ بلاکس ہٹا دیجیے گا, یہ ہم نے بچے کے لیے رکھے تھے, آپ اس کو سائڈ میں کر دیں تاکہ جو ہے نا آپ جی اس پہ آپ آرام سے جی بسم اللہ. اچھا دورانیہ 2 منٹ تک کا رکھیے گا تقریر کا, اس سے زیادہ نہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ صدق اللہ العظیم. یہ ماہ مقدس ہے بہاروں کی سما ہے, یہ ماہ مقدس ہے بہاروں کی سما ہے, ہر کوچہ اسلام یہاں رشک جنا ہے, ہر سمت ہے جوبن پہ مساجد کی بہاریں, ہر سمت ہے جوبن پہ مساجد کی بہاریں, ہر گلشن اسلام پہ کعبے کا سما ہے. محترم صدر جلسہ, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس محفل سعید میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے رمضان کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. سامعین گرامی, یوں تو اس کائنات میں ہر شے کے مقابل و مماثل موجود ہے, لیکن ان میں سے بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں گرہ قدر فضیلت, فوقیت اور اہمیت حاصل ہے. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا. دنیا میں پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے, خوشبو تو بہت ہے مگر مشک کی بات ہی اور ہے, ستارے تو بہت ہے مگر شہاب ثاقب کی بات ہی اور ہے, سیارے تو بہت ہے مگر چاند اور سورج کی بات ہی اور ہے, اس دھرتی پر شہر تو بہت ہے مگر مکہ اور مدینے کی بات ہی اور ہے, کتابیں تو بہت ہے مگر قرآن عظیم کی بات ہی اور ہے, مسجدیں تو بہت ہے مگر مسجد نبوی اور مسجد حرام کی بات ہی اور ہے, فرشتے تو بہت ہے مگر جبرائیل امین کی بات ہی اور ہے, اولیاء تو بہت ہے مگر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہی اور ہے, محدث تو بہت ہے مگر امام بخاری کی بات ہی اور ہے, صدیق تو بہت ہے مگر ابو بکر صدیق کی بات ہی اور ہے, عادل تو بہت ہے مگر فاروق اعظم کی بات ہی اور ہے, سکی تو بہت ہے مگر عثمان غنی کی بات ہی اور ہے, بہادر تو بہت ہے مگر علی المرتضیٰ کی بات ہی اور ہے, انبیاء تو بہت ہے مگر سید الانبیاء کی بات ہی اور ہے, مہینے تو بہت ہیں, مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے. سامعین گرامی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ماہ رمضان وہ عظیم اور مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. جی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد اور محفوظ کرانے کا مہینہ ہے. اس پور نور مہینے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, شیطان ملعون کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس مکرم مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی. بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر جب آئے امت کے گناہوں کو, بخشنے پر جب آئے امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ, بہت شکریہ. ناظرین آپ ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لینا چاہیں گے اور اس وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. سلسلہ ہے علم و آگہی کا اور اس سیگمنٹ میں ہم مقابلہ تقریر جو ہے نا وہ یہاں پہ کروا رہے ہیں اور 2 بچے آلریڈی ابھی اس وقت تقریری مقابلے میں شرکت کر کے جا چکے ہیں. یہ تقریری مقابلہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس 2 عہدیداران موجود ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے. ڈسٹرکٹ ایسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں غلام مصطفیٰ سیال صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عارف جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ DHA زون کے پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کی موجودگی میں یہ جو تقریری مقابلہ ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. 2 بچے آلریڈی تقریر مقابلے میں شرکت کر کے جا چکے ہیں. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ابیہا شہزاد کو, جن کا تعلق کراچی کیمبرج اسکول سے ہے. ابیہا بیٹا آ جائیں, آپ تشریف لائیں
اور اس تقریری مقابلے میں شرکت کریں. جج کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں شکیل مدنی اور قاری فیصل چشتی. جی بیٹا اپنا نام بتائیے گا دوبارہ. ابیحہ شہزاد. اوکے شروع کریں. السلام علیکم جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام اور پاکستان. لب اسلام کے معنی ہے امن و سلامتی. سلامتی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا مذہب ہے. پاکستان وہ اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا. مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ایک طرف قرآن پاک نازل ہوا تو دوسری طرف پاکستان آزاد. اسی طرح 313 مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کفار کو بدترین شکست دی تو دوسری طرف قائد اعظم کی رہنمائی میں مسلمانوں نے انڈیا کو شکست دی. اسی طرح مسلمانوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں مکہ کو فتح کیا. پاکستان کو اس دین سے میرے رب نے شروع ہی سے جوڑ رکھا ہے. پاکستان کی بنیاد ہی رمضان مبارک کی ببرکت رات 27ویں شب کو رکھی گئی. پاکستان ایسا ملک ہے جس کے رہنے والے بغیر کسی ڈر خوف اور رکاوٹ کے اپنے دین اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں. پرچہ ہے بیٹا تو نکال کے دیکھ لو. پرچہ ہے نکال دیکھ لیں. کہاں تک پڑھ لیا آپ نے؟ پوری تو بہت بڑی ہو جائے گی. ہاں دیکھیں کہاں تک. پاکستان کی رہنے والی قوم ہر لحاظ سے اپنے دین پر جڑی ہوئی ہے اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے دین پر آنے والی ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہے. اپنی تقریر کو اس آخری شعر پر ختم کروں گی. یہ وہ قوم ہے جو خواب خرگوش میں رہتی ہے، جو خواب خرگوش میں جیتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو چاک کیے دامن کو بھی سیتی ہے. اور کتنی مثالیں دوں میں تجھے اس قوم کی، اور کتنی مثالیں دوں میں تجھے اس قوم کی. ارے یہ وہ قوم ہے جو جرأت سے جام شہادت بھی پیتی ہے. شکریہ. واہ واہ واہ. یہ ابیحہ شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھیں. کراچی کیمبرج اسکول سے ان کا تعلق ہے. بیٹا آئیے آپ تشریف رکھیے. اور کراچی کیمبرج اسکول کی ابیحہ شہزاد. تو جب تک آپ رزلٹ کمپائل کر لیں مجھے بتائیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا غلام مصطفیٰ سیال صاحب سے کہ نصاب کے حوالے سے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا کیا رول ہوتا ہے؟ نصاب کے حوالے سے دیکھیں کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے نا نصاب کا بہت بڑا عمل دخل ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ بچے کو کون سا نصاب پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بچے کی جو بیسک ہے، جو اس کی بنیاد ہے وہ نصاب کے اوپر ہے. تو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بچے کو ہم ایسا نصاب پرووائڈ کریں، ایسی چیز اس کو پڑھائی جائے کہ جو بچے کی تعلیم اور تربیت کے اندر معاون ثابت ہو. اور وہ بچہ جو ہے نہ صرف اپنی تعلیم و تربیت میں اپنے آپ کو منوائے بلکہ اس کے اندر صحیح اسلامی شعور بھی اجاگر ہو. دیکھیں آپ تعلیم تو سبھی دے رہے ہیں، ہر ممالک کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ ہے. ہمارا بدقسمتی سے تعلیم کے اندر سب سے آخر کے نمبروں میں ہمارا نمبر آتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ ایسا نصاب مرتب کریں کہ جب وہ بچہ ہمارا اس نصاب کو پڑھے، اس نصاب کو پڑھنے کے بعد وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے، ایک اچھا انجینئر بنے، ایک اچھا سائنسدان بنے. اور پھر اچھا انجینئر، اچھا سائنسدان اور اچھا معاشرے کا بہترین فرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صحیح اسلامی روح بھی ہو. تو الائنس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نصاب کو اس انداز سے مرتب کریں کہ بچے کے اندر جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی اس کے اندر اور دینی اعتبار سے. واہ واہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. شکیل مدنی صاحب رزلٹ اناؤنس کیجیے گا. تیسرے نمبر پہ آنے والے بچے کا مجھے سب سے پہلے بتائیے گا. ابیحہ شہزاد ہیں. ابیحہ شہزاد جنہوں نے ابھی تقریر کی تھی، جو تقریر بھول گئی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے تیسرے نمبر پر ان کو ڈالا. لیکن ویسے تقریر بہتر تھی ان کی؟ جی بہتر تھی بالکل. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ابیحہ آئیے گا میرے پاس. تیسرے نمبر پہ ابیحہ شہزاد آئی ہیں. اور آپ بھی آ جائیں سر، مائک جو تو جیب میں رکھ لیجیے گا. ٹھیک. ابیحہ شہزاد کو ملکہ کی جانب سے، ملکہ مسالی کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے.
یہ ہم دینا چاہیں گے جی. ٹھیک ہے, ابھی بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ جائیں سر, آپ ادھر ہی رکھیے گا. عارف جمال صاحب آپ بھی آ جائیے گا. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آنے والے مجھے اسٹوڈنٹ کا بتائیے گا. طاہا شفقت ہیں, انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. طاہا شفقت نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ٹھیک ہے جی, طاہا شفقت آ جائیے آپ. طاہا شفقت نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. یہ مغلیہ کی جانب سے گفٹ ہیمپر طاہا شفقت کو دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, آپ تشریف لے جائیے. ٹھیک ہے, اب پہلے نمبر پہ آنے والی ظاہر سی بات ہے حفصہ اشتیاق جو ہیں وہی رہ گئی جو کہ پہلے نمبر پہ آئیں گی. تو حفصہ آ جائیے. این ایکس کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے. حفصہ یہ وہ بھی اس کو وہ کر لینا دیتے ہوئے, ان کا بھی اس میں اشتراک شامل ہے جی. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو آپ بیٹا یہ لے جائیے, تشریف لے جائیے. ناظرین, ایک تو سب سے پہلے غلام مصطفیٰ سیال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عارف جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے نا تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. اور ناظرین, خاص طور پہ جس طریقے سے یہ ان ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے, یہ بڑی اس کو سراہنے والی بات ہے. اسی کے ساتھ یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچن کا وقت ہوگا, افطار کے پکوان کا. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.